سینس میں کہہ رہا تھا کہ دوسروں کے لیے بھی ذرا مشکل پیپر آئے نا, آپ بھی اس طرح سوچیں, ٹھیک ہے. سر ہم آسان اس لیے سوچ رہے ہیں کہ پریشرات پیپر آسان کے لیے سر وہ جو مڈ ٹرم پہلے ہوا تھا سر, وہ مٹیریل تو سر اس میں ہم اسٹڈی نہ کریں. نہیں وہ کریں, ٹائم ضائع ہوگا سر. نہیں ٹائم ضائع نہیں ہوگا, وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد. ہاں وہ تو بس یہی ہے نا کہ ایم ایس لیول ہے, یو ہیو ٹو ڈسٹنگوش بٹوین. دوسرے لیکچرز ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مڈ ٹرم پہ مٹیریل تھا اس کو اسٹڈی نہ کریں, اور جو یہ کلاس ابھی ہے اس کو بھی اسٹڈی نہ کریں. جب نیکسٹ ٹائم ان کے ساتھ سے یہ پتہ کہ سر نے یہ کہا ہے کہ مڈ ٹرم پہلے بھی انکلوڈیڈ ہے اور یہ بھی انکلوڈیڈ ہے, ٹھیک ہے. جو پالیسی ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہوپ فلی آئیں گے. نہیں بالکل آئیں گے, آپ کو ناراض نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا پلیز, اٹ از جسٹ اے فریز, آپ اس کو پڑھ لیں, ٹھیک ہے. One of the controversy that we have studied with the DES, that is the key size, if you remember that. What was the key size in DES? 56. So it was the controversy from the very first day that the key size is very short. And because of this size, the security of the DES algorithm may compromise. But as it was the international standard, and it was not possible to throw it into the dustbin. One thing, and the other thing was that there was no suitable alternative of the DES that was existing. So it was thought that if we encrypt a document once with a 56-bit key, clear, and we encrypt it again with a 56-bit key, so the key size will be double. Do you understand what am I saying? راؤنڈس کی بات نہیں, فل انکرپشن. فرام دا انٹائر آل 16 راؤنڈس. مثلاً you have a document, it has 1 or 2 pages document, clear? You encrypt it once using this algorithm. It is done completely. You have given one password, clear? Now this encrypted document is again encrypted, clear? With another password. So now this encryption becomes twice. Once with one key, the next time with another key. Clear? So it's by encryption, sir. Huh? It's by encryption. This is called multiple encryption. So Double this. Triple مطلب ہو سکتا ہے, 4 بھی ہو سکتا ہے. 4 بھی ہو سکتا ہے, 5 بھی ہو سکتا ہے, 6 بھی. لیکن اب یہ ہے نا کہ جتنا آپ زیادہ کرو گے, it is taking a time. With one encryption, for example, it takes 1 minute for a data. So the next encryption again will take another 1 minute. Generally, multiple encryption is a time consuming. Of course the time consuming, of course it is. But what was the problem? The problem was the security. And there was no good alternative of the DES algorithm. So this is in our focus of the today's lecture. One thing. The other thing is, اس دن میرے ساتھ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا نا, جو بوگاٹی چیریان ایک موٹر کار ہے, آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو اور جو BMW موٹر بائک ہے اس کا ریس وہ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو both are starting the race.
لیکن جو BMW جو موٹر سائیکل ہے اس کی بھی تقریباً کوئی پرائس 1.5 کروڑ روپیز اس کی پرائس ہے، بہت مہنگی موٹر سائیکل ہے. تو جیسے ہی وہ فرسٹ پک لے لیتا ہے تو اس کا جو فرسٹ پہلا ٹائر ہے اوپر، فرنٹ ٹائر وہ اوپر ہو جاتا ہے. تو اوپر ہو جاتا ہے تو اس سے بیلنس نہیں ہوتا تو وہ گر جاتا ہے ود ہائی اسپیڈ. تو ود ان نو ٹائم جو ہے وہ بائک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، بیکمس کریش. تو 1.5 کروڑ 2 منٹ میں نقصان ہو. مقصد یہاں پر کیا ہے؟ یس نہیں، اس کی ابھی اس کو فی الحال اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، ٹھیک ہے. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ if there is a bike of 1.5 crore rupees لیکن ایک untrained person اس کو ڈرائیو کرے گا، or if there is a man who is unskilled for the race، تو مطلب BMW کی بائک ہو، اتنی مہنگی ہو، اتنی اچھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. He may get lose it. Same is the case with the DES algorithm. کہ it was thought to be a good algorithm, but it was observed that if you an incompetent person use it, it may not give you good results in the implementation, and it will not give you a good security. Clear? So different multiple encryptions and the mode of using the DES algorithms are the two objectives of the today's lecture. یعنی پہلا کیا کہ آپ ملٹیپل انکرپشنس کریں to enhance the security because of the short key of the DES algorithm. اور دوسرا کیا ہے to skillfully use the DES algorithm to overcome the implementation drawbacks and use it in a proper manner to give or to get better results. Clear? So clear a displacement for DES was needed. یہ ہم نے پڑھا because of the key size. Theoretical attacks that can break it. Demonstrated exhaustive key search attack. Exhaustive key search attack کون سا ہے کہ جس میں آپ brute force attack، اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جس میں آپ 1 by 1 کی کو ٹرائی کرتے ہیں and you may get a successful result. AES is the new alternative. Prior to this, alternative was to use the multiple encryption with DES implementation. ابھی تو AES ہے no doubt، ٹھیک ہے نا، لیکن AES came into the feed in 2005 and 1977. So it was, these were around 26, 27 years. Clear? So this was a very, so how to cover up this gap? We were having only one competent algorithm and it was the DES. There was no other alternate with us. تو مجبوری تھی ہمیں اس کو استعمال کرنا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ سیکیورٹی امپروو کریں with the same algorithm. How is it done? تو یہ ہم اب کہتے ہیں کہ to encrypt a document twice or to encrypt a document thrice with the different keys. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ڈبل ڈیس، what you mean by a double DES? To encrypt a document twice with DES algorithm. اب اچھا تو ہے، you encrypt with K1, clear?
and the output is encrypted again with K2, and you get the ciphertext, and you get the ciphertext. Clear? Yes, sir. If we have a key K1 is equal to 56, clear? And K2 is equal to 56. So the key size is 112. This is what we observe. Clear? But one of the attack that is called meet in the middle attack. It shows us that the big O again lies in 2 power K. That is 56. ये इसका डिसएडवांटेज होता इसमें क्या है कि आप देखें ना, इंक्रिप्शन आप K1 का कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी साइड से आपने क्या कर दिया, डिक्रिप्शन आपने की साइफर टेक्स्ट. So there is a central point X at which this and this becomes equal. देखिए मैं आपसे after the encryption of first one and after the decryption of the second one, its same points are converging. अब देखिए ये सी तो यहाँ पर है ना, ठीक है, न K1 आपको पता है न K2 आपको पता है. बात समझ आ रही कि नहीं? तो आपने क्या कर दिया, मीट इन द मिडल अटैक को डिप्लॉय कर दिया. तो इसके ऊपर आपने एग्जॉस्टिव सर्च या मीट इन द मिडल अटैक अप्लाई कर दिया. तो आप क्या करते हो, सी को आप डिक्रिप्शन करते हो once again and again and again. दूसरे साइड से आप क्या करते हो कि जो प्लेन टेक्स्ट है उसको आप इनक्रिप्ट करते हो. So a point reaches where K1 and K2 Equal. the output becomes equal, with which at the point at which they becomes equal, that is the K1 and that is the K2. मतलब देखिए मेरे पास एक बास्केट है, उसमें K1 मौजूद है, अल्टरनेट K1s, दूसरे बास्केट में अल्टरनेट K2s मेरे साथ मौजूद है, ठीक है. अब अगर मैं सबको करूंगा तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने एक से इनक्रिप्शन शुरू की और दूसरे से जो साइफर टेक्स्ट है उसकी डिक्रिप्शन शुरू की. एक पॉइंट आएगा कि इससे जो इनक्रिप्शन है और इससे जो डिक्रिप्शन है दोनों एक पॉइंट पर इक्वल हो जाएंगे. अब इधर से भी मैंने एक की ली है ना K1 बास्केट से, और K2 बास्केट से भी मैंने एक की ली है, सही. अब जिधर K1 और K2 ये इक्वल हो जाते हैं तो जो कीज हमारे सामने होंगी दोज विल बी द एक्चुअल कीज. सर वो जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट पर जो कीज हमें मिलेंगी, यानी देखिए ना, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 100 कीज मौजूद है, यहाँ पर भी 100 कीज मौजूद, एक से इनक्रिप्शन कर दूसरे से डिक्रिप्शन कर रहा हूँ, तो किसी टाइम पर ये टेक्स्ट आपस में मिलेगा ना, यानी सिमिलर होगा. तो जिस पॉइंट पर ये आपस में मैच करें, ठीक, उस पॉइंट के ऊपर ये एक की भी मैंने ली, ये भी एक की मैंने ली है, तो जिधर मैच कर रहा है दोज आर द कीज, दोज हैव बीन यूज्ड फॉर द एनक्रिप्शन अगेन एंड अगेन. बात समझ आ गई कि अब देखिए इसमें मैं आपसे ये कहा तो हम कह सकते हैं कि सर्च स्पेस को कम कर दे टू पावर डिस्ट्रिक्ट. अच्छा आप देखें ना, ये सी है ना, आपने ये एनक्रिप्ट किया K2 से, तो ये आपने डिक्रिप्ट करेंगे ना. यस सर. की आपको पता नहीं है, यस. यू आर ट्राइंग वन की अनदर की एंड अनदर की. दूसरी साइड से आप प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर रहे हो, K1 K2 K3 K4 से,
Yes. صحیح. Yes. اب ادھر سے آپ ڈیکرپشن کر رہے دوسری طرف آپ انکرپشن کر رہے ہو. صحیح. تو یہ دیکھیں نا یہ اس کا اپوزٹ جائے گا نا. ہاں تو یہ دیکھو نا یہاں پر جو آئے گا تو اگر آپ اس کو ڈی کرو گے K2 تو کسی ٹائم پر یہ پورشن جو ہے اور اس سے جو ریزلٹ آئے گا وہ میچ کر جائیں گے. ٹھیک. تو جدھر اب دیکھیں ہوتا یہی ہے نا. آپ دیکھیں اکثر گھر میں بھی آپ نے تالے لگائے ہوتے اب 2-3 آپ کے پاس باسکٹ سے. ٹھیک ہے. آپ اس سے اٹھاتے ہو کہ کون سا کی اس لاک کے اوپر میں ہر ایک کو نہیں میچ کرتے لیکن آپ اس ہول کو دے کر اس کے مطابق آپ میچ کرتے ہیں. تو جدھر میچ کریں وہ صرف اسپیسیفک چیز آپ ٹرائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ 200 یا 300 یا 400 یا 1000 چیز تو آپ ٹرائی نہیں کر رہے. آپ کون سے کریں دوز آر بیسٹ سوٹڈ. تو یہاں پر اب کیا ہے کہ جدھر آپ کا یہ ڈیکرپشن پوائنٹ اور یہ انکرپشن پوائنٹ آپس میں ایکول ہو گیا تو جدھر ایکول ہو گیا دیٹ از ایکس. So x is not the plain text, but x is the point at which from one side the encryption, the other side the decryption, and the values becomes equal. تو جن keys کو آپ نے use کیا اس specific point پر those are your actual keys. So میرا question ہے جی کہ جو decryption سے reverse آ رہے ہیں اور encryption سے upward جا رہے ہیں encryption ہو رہی ہے تو mid point پہ سے یہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن decryption first point تک تو آئے گی. اچھا encryption جہاں سے ہم نے شروع کیا انہوں نے first کی وہاں سے یوز کیا سر. اچھا اب آپ دیکھیں ایک سائڈ سے اب آپ ڈیکرپشن کر دوسری سائڈ آپ انکرپشن کر رہے ہو نا. ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل یہاں پر آپ کے پاس 100 کیز ہے ادھر بھی آپ کے پاس 100 کیز ہے. ٹھیک ہے. ایک میں آپ ریورس ہے دوسرے میں آپ فارورڈنگ کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے. تو اب یہ 200 کے گیپ پر نہیں ہوگا یہ آپ کے پاس بلکہ یہ وہی 50 کے گیپ پر آپ کو ملے گا. مطلب mid میں ملے گا نا سر. لیکن سر آپ نے کہا ہے کہ مطلب ہم کی ایکچولی وہی یوز کریں لیکن ہم نے اسٹارٹ جو انکرپشن شروع کی ہے وہ تو اسٹارٹ والی کی سے نہیں اسٹارٹ والی کی نہیں ہے نا کوئی بھی کی ہے. وہ تو جو K1 ہے وہ تو 000 سے لے کر 111 تک کوئی بھی کی ہو سکتی ہے. اسی طرح جو K2 ہے وہ بھی 0000 سے لے کر 111 تک کوئی بھی کی ہو سکتی ہے. یعنی یہ سٹارٹ والی نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کو فار دا پرپز آف انکرپشن اس کو فار دا پرپز آف ڈیکرپشن یوز کرے 1 by 1 اور ہر دو ریزلٹس کو آپس میں میچ کر رہے ہیں. جدھر میچ کر گیا تو دیٹ ول بی دا پوائنٹ ایکس. اب اس ٹائم پر جو K1 ہوگا دیٹ ول بی دا ایکچوئل کی اینڈ دا سیم پوائنٹ وی ہیو دا ایکچوئل کی. بات سمجھ آ گئی کہ میں ایک اور طرح سے آپ کو سمجھا دوں. سے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک کی ہے 1011 ادھر آپ کے پاس ایک پلین ٹیکسٹ ہے یہ K1 ٹھیک. اب آپ کے پاس K2 ہے یہ آپ کے پاس K2 ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے پلین ٹیکسٹ ہے. سو اگر آپ فار ایگزامپل یہ الگورتھم سے تو یو سے that C is equal to E K2 comma E K1 of P. بات سمجھ آ گئی. یعنی آپ پہلے اس سے انکرپٹ کرو گے یہ اس کی سے پھر اس سے کرو گے. اب ان کنٹراسٹ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ اس سے انکرپشن کریں اس کی اور جو یہ C ہے یہ تو ڈبل انکرپشن ہے نا. ٹھیک ہے. آپ اس کو ڈیکرپٹ کریں DK2 of C. اب آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پوائنٹ یعنی C ڈیش یعنی سینٹر میں کہیں ہے
اس سے سی ڈیش آئے گا اور یہاں پر سے فار ایگزامپل ایکس آ گیا. تو اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایکس از دا پوائنٹ ویئر کے ون آف پی از اکول ٹو d2 آف سی, یہ آپس میں میچ کریں. یعنی اس سے جو ڈیکرپشن ریزلٹ آئے گا ایک سے اور دوسرے سے جو انکرپشن آئے گا جدھر یہ میچ کریں. So there is a point. اب یہاں پر دیکھیں K1 آپ نے پہلے یوز کیا ہوگا 0 0 0, ہاں پھر آپ نے 0 0 0 1, پھر 0 0 1 0, ہاں پھر 0 0 1 1 and so forth. اسی طرح آپ K2 کو یوز کرو گے 0 0 0 0, اب جہاں پر یہ اور یہ ویلیو میچ کریں, that is the point where the values are equal. اب ان دونوں کیسز میں آپ دیکھیں you do not reach the end point. یعنی 1 1 تک ادھر بھی آپ نہیں پہنچے اور ادھر بھی آپ 1 1 تک نہیں پہنچ رہے, کہیں سینٹر میں ہی یہ پوائنٹ آپ کو مل جائے گا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب آپ دیکھیں آپ نے فل کیز کا استعمال نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا تو اس لیے تو میں انکرپشن کے لیے بھی سر اور ڈیکریپشن کے لیے میں سیم کیز یوز کر رہا ہوں. مطلب جتنا بھی نہیں دیکھیں نا سیٹ آف کیز ہیں وہ تو میں سیم یوز کر رہا ہوں. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ سیم کیز کا استعمال کرو گے تو فائدہ نہیں ہے. سیٹ آف کیز تو سیم ہے نہیں 0 سے سٹارٹ کرو گا, 0 سے سٹارٹ کرو گے لیکن ایک ٹائم پر تو آپ ایک لو گے نا, ایک ٹائم پر دونوں میچ ہو جائیں گے, وہ تو obvious ہے سر. مطلب جب اس سیٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے, ڈیکریپشن کی اور ریورس سے آئے گی اس کے میڈ میں کہیں پہ جا کے, اور انکرپشن کریں گے وہ بھی اس کے میڈ میں کہیں جا کے, لیکن یہ جو سیم سیٹ آف ایک منٹ جی سوری. السلام علیکم سر, شکر ہے سر. اوکے سر. جی سر جی سر جی سر جی سر ایگزیکٹلی بالکل سر بالکل. لك initial results مگر tentatively هو وين يشوفها لك this لك hard طبعا the number جی سر بالکل. جی سر جی سر جی سر بالکل. بالکل سر صحیح کہا بالکل. لکه مونږ خو لکه څوړه دا وایو کنه چې کوشش کوئ چې تاسو کله لکه پروپوزل رائټر کوئ تقریبا یو 50 یا 30 یا 40% په تاسو لکه ریسرچ ورک کمپلیټ کړئ نو مطلب هغه باندې تاسو هغه دا چې مونږ کلیئر مو په ټول تجربه کې هم دا خبره کوي کنه چې لکه تاسو سنا سره کلیئر ریږي بالکل صحیح ٹھیک. کوشچن آپ کا تھا جی. میں ذرا اس ریکارڈنگ کو ذرا سٹاپ کر دوں نا کیونکہ ڈسکشن اچھا جا رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خام
تو آپ کو پلین ٹیکسٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ You encrypt with one key and you decrypt with another key. So will you get the plain text? No. ہاں No. نہیں ملے گا. کیوں؟ Keys alternative. پلین ٹیکسٹ نہیں ملے گا نا، تو وہ بھی ایک انکرپٹڈ ٹیکسٹ ہوگا. ہاں اگین انکرپٹ دس انکرپٹڈ ٹیکسٹ with K1. Encrypt with K1, decrypt with K2. Will you get the plain text? No. Huh? Again encrypt it with K1. So it is a thrice encryption. It is a 3 times encryption. Encryption, decryption, encryption. But encryption with one key, decryption with K2, and again encryption with K1. It is called a triple DIS. So if K1 and K2 both are equal, اس پہ وہ بات آ رہی ہے، تو پھر یہ سنگل ڈیس کے برابر ہی ہو جائے گا. کیوں؟ کہ آپ نے انکرپشن کی یہاں سے اسی کی سے آپ نے ڈیکرپشن کی. So you get the plain text and you encrypt it again with K1. So it is equal to a single encryption. So they must be different. The keys must be different. اب یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہے NC X9.17 and ISO 8732. اس میں اس کی پوری ڈیٹیل اویلیبل ہے. تو ذرا مل کر آپ دیکھیں نا، تو میں آپ کو جو خاص کر جو ریسرچ پارٹ آپ کے جو لیکچر کا ہو رہا ہے، میں اس میں آپ کو اس طرح کی چیزیں دے دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو یہ براٹ اپ ہو جائے کہ جو RFC ہے اوریجنل ڈاکومنٹس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ So no current non-partial attack, practical attack. Several proposed impractical attacks might become basis for the future attacks. یہ اس کا وہ ہے. ٹھیک ہے. پریویس کلاس میں میں نے آپ کو ایک وہ دیا تھا کہ آپ اس کو وہ کر دو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اچھا، آج کی کلاس میں دوبارہ سے ہم ایک چھوٹی سی لیب کریں گے. ٹھیک ہے، کہ جس میں آپ کو یہ دوں گا کہ اگر MS Word کا پاسورڈ آپ بھول گئے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال کچھ بھی ہے وہ پھر ہم دیکھیں گے اس میں. ٹھیک ہے، ٹرپل ڈیس وتھ 3 کی یہ بھی ایک، لیکن اس کا یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہے، چیز وہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. سر یہ جو سیکیورٹی ڈیوائسز ہوتے ہیں اس میں ڈیس آتا ہے اور ٹرپل ڈیس آتا ہے. ڈبل ڈیس کی کوئی بات نہیں ہوتی. وہ اس وجہ سے نا کہ ڈبل ڈیس جو ہے اٹ واز این آئیڈیا بٹ اٹ واز ناٹ ایکسیپٹیڈ بائی دا ریسرچ کمیونٹی ڈیو ٹو میٹ ان دا میڈل اٹیک. ٹھیک ہے. Yes, that was a flaw. One thing, the other thing is that if you get a device with this type of security, straight away reject it now. Because now the world has been shifted to the AES and other techniques. AES is often تین آپشن تو ہوتی ہیں نا، ڈیس ہوتی ہے، ٹرپل ڈیس ہوتی ہے اور AES. لیکن ان کو پھر یہ چاہیے تھا کہ ڈیس کو بھی نکال دیتے ہیں. نہیں وہ ہے، لیکن مسئلہ پتہ آپ کو کیا ہے کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ کو with a one kick you cannot throw it to the dustbin. کیونکہ there is a lot of community who are using the old standards also. مثلا دیکھیں، آپ دیکھیں PTCL ہے نا، تو PTCL آپ دیکھیں کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ on this day آپ یہ نہیں کہہ سکتے PTCL کو ہم مکمل طور پر ختم کر دیں. in one go آپ یہ نہیں کر سکتے. it takes time. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ان پاکستان آپ دیکھیں کہ محرم کے دن ہوتے ہیں تو موبائلز کو وہ آف کر دیتے ہیں، جیم کر دیتے ہیں. اب اس محرم میں بھی ہمیں ایک مسئلہ ہوا فیملی میں، اس سے پہلے جو محرم تھا اس میں بھی ہماری فیملی میں مسئلہ ہوا، اور دونوں میں میجر پرابلم تھا کیا کمیونیکیشن کا، کہ وی فیس اے ویری سیریس کمیونیکیشن پرابلم. تو PTCL کا لینڈ لائن جو اسٹرکچر ہے اس کا تو ابھی تک الٹرنیٹ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے. تو جب تک وہ نہیں آتا اسٹل اٹ ول بی ان یوز. ہاں یہ ہے کہ دیر آر اے لاٹ آف ریسرچ ڈن
that is in competition with the PTCL, but still it is existing with the old and oldest technology, that is ہم ٹیلی کام بولتے ہیں. مطلب یہ in 2005 ٹیلی کام جو ہے مشرف کے دور میں تھا اور وہ کافی بوسٹ کر گیا. تو مطلب ہمارا بھی ویسے دل کرنے لگا کہ ہم بھی ایم ایس ٹیلی کام کریں تو اچھا ہے. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے ڈاکٹر توصیف الرحمان, اس نے کہا کہ عرفان یو ول لسن ویری سون دیٹ, وہ مطلب بڑا جولی سا وہ بندہ تھا نا, کہ کوئی بندہ آتا ہے اور وہ ٹیلی کام کو کفن میں باندھ کے اس کا جنازہ کر رہے. تو ہم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. لیکن اب یہی ہے, ٹیلی کام کا جو ڈیوائس تھا, ٹیکنالوجی تھی, تقریباً 90% اب ختم ہو گئی. اب اس کی جگہ ڈیٹا نیٹ ورکس آ گیا. تو مطلب آپ دیکھیں, اکثر میں اسٹوڈنٹ سے یہ بات کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کی جو پی ٹی سی ایل کے نمبر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. بہت جلد آپ کے جو موبائل ٹیلیفونی جو موبائل یا سم نمبر ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اینڈ ایوری ون ول کنیکٹ آن اے ڈیٹا. اور وہی آپ دیکھیں واٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہو, گوگل آپ یوز کر رہے ہو, گوگل میٹ آپ یوز کر رہے ہو. آپ نے یہ پیراڈامکس میں آپ نے دیکھا کہ کئی ہمارے پاس ٹیکنیک تھے, مائکروسافٹ ٹیم تھا, گوگل میٹ تھا, زوم تھا, وہ تھا. تو آپ اس میں دیکھیں نا کہ پی ٹی سی ایل اور موبائل کے سم کا رول کتنا تھا. اٹ واز ویری لیس. ٹھیک ہے, تو سیم از دا ایشو ود دوز ڈیوائسز آلسو, لیکن ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ تقریباً ختم ہو گئے. ہاں اب اسٹل ایگزسٹ کر رہی ہیں ود دا نیو پروٹوکولس, کیونکہ اب نئے جو آ رہے ہیں ہر کمیونٹی نے اس ایکسیپٹ نہیں کیا. دیکھیں IPv6 نا, Japan has been totally switched. The Europe has around 80% switched. America is around 80-90% switched. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور کنٹریز ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, these are 100% switched. لیکن still you cannot deny the role of IP version 4. کیوں کہ in the third world countries when the IPv6 will be implemented it will still take a lot of time. بات سمجھ آ گئی. کہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ پی ٹی سی ایل کو سیل کر رہے تھے نا, تو پی ٹی سی ایل اس ٹائم جو ہے اٹ واز ارننگ $45 billion روپیز این ایئر. یعنی جب یہ پی ٹی سی ایل جب پرائیویٹائز ہو رہا تھا نا, تو یہ 45 بلین روپیز پر ایئر یہ کما رہا تھا. تو جو اویس لغاری تھا اس ٹائم منسٹر آف کمیونیکیشن, تو کسی نے کہا کہ ایک ایسا ادارہ کہ آپ دیکھتے ہو 45 بلین روپیز پر ایئر کماتا ہے, آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہو, پرائیویٹائز کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے یہ ہمیں 2 بلین روپیز بھی کما کے نہیں دے گی. تو اس ٹائم اس نے اس کو سیل آؤٹ کیا 16 بلین روپیز میں. یعنی 45 بلین کمانے کے باوجود they sold it in 16 بلین روپیز ٹو اتصالات. ٹھیک ہے, 16 بلین روپیز میں اس کو خریدا اور ہر ایک اس کو ملامت کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں کہ پی ٹی سی ایل پر ایئر کتنا کماتی ہے. مطلب جو میری آبزرویشن ہے اس میں تو یہ ہے کہ لیس دین 3 بلین وہ کما رہی ہے. نہیں, وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. دے سولڈ دا سروس, دے سولڈ دا سروس. اس کے اوپر یہ آبزرویشن تھا, دا لینڈ از اسٹل ان دا گورنمنٹ کنٹرول. ٹھیک ہے, سروس ہے وہ انہوں نے سیل ہو گئے. کل اگر پی ٹی سی ایل کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام ختم کر رہے ہیں تو ٹاٹا زمین کدھر لے کر جائیں گے. سمجھ آ گئی, گورنمنٹ کی لینڈ آپ سیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ از دا موڈ آف آپریشن. ڈبل ڈسک اور ٹریپل ڈسک کی آپ کو سمجھ آ گئی. صحیح. سیکنڈ جو پوائنٹ میں نے رکھا تھا آپ کے سامنے کہ if there is a good algorithm but if
an untrained person or the improper use of that algorithm may weaken a system more and more. مقصد کیا ہے کہ میں کئی مثالیں ایسے تو بازار سے آپ دیکھیں کوئی چیز گھر میں لے آتے ہو نا تو گھر میں آپ اپنے فیملی ممبرس کو ٹرین کرتے ہو کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو مطلب اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی واشنگ مشین ہے اس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے دوسرے دن, ٹھیک ہے, کوئی جوسر ہے تو اس کے بٹن ٹوٹے, تار ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے. مطلب اس طرح بے شمار مثال ہے. You train your family members. So same is the case with the desk also. کہ اگر آپ اس کو یوز کرو گے in a proper manner, it will give you more security. But if you improperly use it, so this same algorithm will give you a weak security. بات سمجھ آ رہی تھی؟ On the basis of this, we are using a DES algorithm by different modes. In a different modes. The modes of operation. How they perform an operation. اچھا اس کو تھوڑا سا تھیوری کے لیے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. Block cipher encrypt fixed size of block, for example DES encrypt 64-bit blocks. Need some ways to encrypt decrypt arbitrary amount of data in practice. ظاہر ہے آپ کے پاس ہمیشہ 64 بٹ تو نہیں ہوگا نا. May be 1 MB file, 2 MB file, 100 MB file. The file may be in gigabytes. And میں نہیں کہتا کہ in terabytes, but in giga of the gigabytes ہو سکتی ہے. Terabytes یہ ہے کہ بہت زیادہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اوکے. نیکسٹ SP 800-38A, یہ جو ہے اس کا RFC ہے, ٹھیک ہے. اس نے ڈیفائنس کیا ہے کتنے موڈز کو؟ 5 موڈز کو. ہیو بلاک اینڈ دا اسٹریم موڈ. ہم بلاک سائفر بھی بولتے ہیں نا, اسٹریم سائفر بھی بولتے ہیں. تو یہ ہے بلاک, لیکن موڈ اس کا انہوں نے اسٹریم بنایا ہوئے. وہ کیسے, وہ پھر بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. To cover a wide variety of applications, can be used with any block cipher. The first one is the electronic code book. اچھا میں سادہ مثال کے طور پر اگر آپ سے یہ کہہ دوں کہ اب تو موبائل جو ہے کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 1999 2000 کی آپ بات کریں, ٹھیک ہے, تو موبائلس نہیں تھے, بٹ یو آر ہیونگ دا مینول ڈائریکٹری, یعنی کاغذ والی ڈائریکٹری ہوتی ہے جس میں آپ فون نمبر نوٹ کرتے تھے. بڑی سی نہیں وہ جیب میں رکھتے تھے آپ. وہ ایک وہ PTCL والا ہمیں ملتا تھا, وہ بھی ہے, لیکن دوسری بھی ایک ملتی تھی نا, کہ جس میں 15-20 پہ ABC کے نام سے آپ جیب میں رکھتے تھے. اس کے علاوہ اگر اس ٹائم کوئی کیا کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے گھرانے سے اگر بلانگ کرتا اور اپنے آپ کو ذرا موسٹ ماڈرن کنسیڈر کرتا, تو وہ پھر ایک الیکٹرانک ڈائریکٹری بھی بازار میں ملتی تھی. یعنی یہ جو عام طور پر موبائل ہے تقریباً اس سائز کی ہوتی تھی. تو اس میں پھر وہ اپنے دوستوں کے فون نمبرز وغیرہ نوٹ کرتا تھا اور اس کو جیب میں رکھتا تھا. کسی کو کال کرنا ہوا تو اس کو نکال کے اس سے فون نمبر کو ریڈ کر کے اس کو ڈائل کرتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو جو موبائل ہے وہ آلینال ہو گیا ہے. اب تو اس میں کیلکولیٹر بھی آ گیا اور کالنگ بھی آ گئی ہے اور ڈائریکٹری بھی آ گئی ہے, سب کچھ آ گیا. تو ان کا کلچر ختم ہو گیا, لیکن ہم اس کو کیا بولتے ہیں, الیکٹرانک ڈائریکٹری بولتے تھے, ٹھیک. اب اس میں جو ہے ہم سینسٹیو ڈیٹا کو اسٹور کرتے تھے, امپورٹنٹ فون نمبرز, دا کنٹیکٹ نمبرز, دا انفارمیشنز, ٹھیک. And the data was of limited size. The data was of limited size. اب اس کے لیے جو ہے اس میں جو پروسیسر ہوتا تھا وہ بھی بہت ہی اسمال پروسیسر ہوتا تھا. It was very slow speed. The memory was also very less. سمجھ آ رہی تھی؟ اب اس میں DES الگوریتم کو یوز کرتے پاسورڈ وغیرہ لگتا تھا. It was using
one mode of this, and it was called ECB, Electronic Code Book. उसकी वजह से इसका नाम भी पड़ गया. The message is broken into independent blocks of that are encrypted. मसलन आपके पास 4 कंटेक्ट है या 5 कंटेक्ट है, हाँ, नेम और फोन नंबर. तो नेम एक ब्लॉक हो गया, फोन नंबर दूसरा ब्लॉक हो गया. तो अक्सर आप भी आप देखें ना, जो पुराने ना आपके पास सेव अगर है तो उसमें ऐड कैरेक्टर से बड़ा नाम सेव नहीं होता था. अगर ज़हन में हो तो आप समझा. ये ऐड कैरेक्टर इस वजह से है कि ये 64 बिट्स बन जाते हैं. इससे अगर आप बड़ा नाम देते तो वो खुद ब खुद इसको ड्रॉप कर देता है. रिस्क ऑफ डेटा को क्या कहता है, खुद ब खुद ब्लॉक कर देता है. समझ आ रही कि नहीं. इसी तरह जो आपके पास फोन नंबर होते तो वो भी मैक्सिमम 8 कैरेक्टर लॉन्ग ही होता था. उससे बड़ा पिक्सल क्या पुराने नंबर आप उठा सकते हो. बात समझ आ रही कि नहीं. अब तो मैंने कहा अब तो ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक बन जाते थे. अब दूसरा बंदा है, उसका नाम, उसका फोन नंबर, तो कुल कितने ब्लॉक्स हो गए? 4 ब्लॉक्स. अब एक थर्ड पर्सन है, हिज नेम एंड हिज फोन नंबर, तो 6 ब्लॉक्स हो गए. समझ आ रही? These blocks are taken and independently encrypted. And are encrypted independently. बात समझ आ रही? Each block is a value which is substituted like a code book, hence the name. Each block is encoded independently of the other. So Ci is equal to Ek of Pi. So P, if I is 1, so means it is block 1. I is equal to 1 means block 1. But the password is same. So this is the working procedure. कि अगर आपके पास P1 है, it is encrypted, you get C1, P2, you get C2, P3, you get C3, and so forth. And when you wish to decrypt it, C1 was decrypted to get P1, C2 decrypted to get P2, Cn decrypted to get Pn, and so forth. सबके लिए की सेम हो. तो जाहिर है एक ही की है ना. समझ आ गई? वो डबल डैश ट्रिपल डैश को फिलहाल एक्साइड करा. ठीक है ना. अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर P1 और P5 possibly plain text 1, plain text 5, यानी पहले बंदे का और 5th पर्सन का नाम सेम नहीं हो सकता है. then C1 will equal to C5. C1 will equal to C5. why? Because of the same. Because the same password is used. Clear? अच्छा, अब आप देखें, अगर मेरे पास एक डायरेक्टरी है, हाँ, से अंग्रेजों की है वो, तो उसमें आप देखिए माइकल, जैक, जॉन, इस तरह के जो नाम है, these are very common in them. हाँ, मुस्लिम्स में मोहम्मद, अहमद, सैयद, अब्दुल्ला, इस तरह के नाम जो है these are very common. क्लियर? मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है. ठीक है. If so you have a directory, so you can easily look that how much of the names are common in that. Clear? So based on that you can guess what could be the expected name over here that is more common. Repetition बहुत ज़्यादा होगा. रिपीटेशन. तो साइफर टेक्स्ट में भी वो रिपीटेशन आएगी. अब अगर वो PTCL की डायरेक्टरी है जिसमें लाखों नंबर्स है तो उसमें तो फिर थाउजेंड्स ऑफ नंबर नाम जो है वो सेम होंगे. तो मतलब यू कैन इजीली गेस
that word could be an expected plain text for a cipher text. बात की समझ आ गई कि नहीं? अब हम ये कहते हैं कि this was a good algorithm for a small data, but not for a bulk amount of data. इस बात की समझ आ गई? Yes, sir. क्या नहीं? अच्छा, अब इसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. एडवांटेजेस आप देख ले, यहां पर अवेलेबल है. हाँ? If aligned with message or the message, repetition may show in ciphertext. If aligned with the message and block, particularly with data such as graphics, or with messages that change very little, which becomes a code book analysis. Weakness due to the encrypted messages, blocks being independent. Vulnerable to cut and paste attack. Main use is sending few blocks of data. यानी कहाँ पर ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि जहाँ पर आपके पास बहुत कम ऑफ डेटा जो है आप सेंड करते हैं. दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि हमने छोटे-छोटे ब्लॉक बनाए तब उसकी सिक्योरिटी मतलब कम्प्रोमाइज होती है उस वजह से. मतलब उसमें रिपीटिशन ज़्यादा आ रहे हैं. नहीं, weakness is due to the encrypted message block being independent. ये वाला Yes, sir. जाहिर है ना. Yes. अब देखें उसमें यही है कि एक ब्लॉक आपने इंसर्ट किया, दूसरा ब्लॉक इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस वो आप इनक्रिप्ट कर रहे हैं. Yes. ठीक है. अब इरफान है, यू इनक्रिप्टेड है. Yes. अब एक दूसरा नाम है, उसमें भी इरफान लफ्ज़ आ रहा है. Yes. ठीक, उसको भी आपने इनक्रिप्ट कर दिया. Yes, sir. बात समझ आ गई? Yes. तो आप दोनों की इनक्रिप्शन जो साइफरटेक्स्ट है दोनों के लिए सेम होगा. इस वजह से हम वो डिस्क में की को मतलब परम्यूटेशन वगैरह करते हैं कि उसको मतलब सीक्वेंस वगैरह होते हैं. नहीं, उसको फिलहाल का एक्साइट पर कर दें. ठीक है, हम इसको उससे ज़रा हट के पढ़ रहे हैं. उसका अपना वो है, यहाँ पर इसका अपना वो. फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में भी नंबर ऑफ रेपिटेशन ब्लॉक साइज की वजह से कम आ सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर पैराग्राफ में जो वर्ड आ रहा है और इसमें एंड या और जो भी कुछ आ रहा है इज एंड और whatever that comes in repetition in a paragraph. But अगर मैं ब्लॉक साइज बनाता हूँ तो फॉर एग्जांपल जिस मैसेज मैंने ये मैसेज का वर्ड लिखा है, रेपिटेशंस का वर्ड लिखा है, तो हो सकता है मैं 4 कैरेक्टर्स का ब्लॉक बनाऊं. नहीं, 8 कैरेक्टर्स को. तो फॉर एग्जांपल मैं मतलब अगर कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर की बात सब तो रेपिटेशन ज़्यादा होगी. समझ आ गई. जी, मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें से पॉसिबल हो सकता है कि मतलब मेरी नंबर ऑफ रेपिटेशंस कम हो जाए सेम वर्ड्स. हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात सही है. लेकिन अगर आपके पास अब इस बुक पैराग्राफ की बजाय आप एक बुक ले लें तो ये रिपीटिशन फिर ज़्यादा होगी ना. पैराग्राफ पे तो कम होगी लेकिन बुक पे फिर ज़्यादा होगी. लेकिन कैरेक्टर्स जो है मैं अगर कर दूँ 4 5 फॉर एग्जांपल वही ना, वही वर्ड आ जा रहा है. इसमें यही बात हम कर रहे हैं कि इफ़ द इनपुट टेक्स्ट इज स्मॉल, फिर उसके लिए तो ये रिकमेंडेड है क्योंकि उसमें रिपीटिशंस कम होगी. लेकिन अगर आपका इनपुट टेक्स्ट जो है वो बड़ा है तो उसमें फिर द चांसेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द रिपीटिशन विल आल्सो इंक्रीज. तो जितनी ये इंक्रीज होगी उतनी आपकी क्लूज जो है टुवर्ड्स द प्लेन टेक्स्ट मैसेज वो फिर आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी. यानी मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपके पास जो है एक डायरेक्टरी है उसमें 30 40 50 नाम है तो उसमें तो रिपीटिशन बहुत कम होगी. लेकिन अब आपके पास एक डायरेक्टरी है जिसमें 2000 3000 नाम है, तब आप अपनी फैमिली में देख लेना, अपनी यूनिवर्सिटी में आप देख लें. मैं बल्कि इवन आपको दिखा भी सकता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स के नाम जो है आदिल ख़ान या मतलब हसीब या इस तरह के नाम है, अब्दुल्ला टाइप के नाम, इस तरह के जो नाम है वो कितने हैं. बात समझ आ रही है कि वो चांसेस मतलब उतने ही ज़्यादा फिर बढ़ जाते हैं. तो जब ये आपके चांसेस बढ़ेंगे तो फिर एक अटैकर जो है इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ये मतलब क्या नाम हो सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से
مثلا اگر آپ کے پاس ایک بک ہے اور اس میں سے فار ایگزامپل آپ نے کہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، تب اس میں آپ دیکھ لینا کہ قائد اعظم ہے اور علامہ اقبال ہے اور اس طرح کے جو نام ہیں وہ تو کافی فریکوینٹلی مطلب اس میں آئیں گے. تو اس میں آپ نے 2-4 بلاکس کو آئیڈینٹیفائی کر دی کہ دیکھیں یہ تو بالکل سیم اس کا سائفر ٹیکسٹ آ رہا ہے. تب اس کے اوپر پھر آپ کلو لگاتے ہو کہ یہ اگر سیم آ رہے تو یہ کیا ورڈ ہو سکتا ہے، اور اس بیس پر پھر آپ جو ہے اٹیک کو انیشیٹ کرتے ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں کبھی کبھار میں سب اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیز اتنی آسان ہے نہیں. میں اگر فار ایگزامپل موٹر سائیکل کو چوری کروں، ٹھیک ہے نا، تو لاک کھولنا میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن جو چوری کرتا ہے اس کے اوپر پاؤں ایسے کر کے وہ 10 روان کے لگے دپلار موٹر سائیکل نہیں روزی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ فن بھی تو ہے نا. مطلب ایک بار میں گاڑی میں کہیں جا رہا تھا اور ایک بندہ ایسے مجھ سے ٹکرا گیا اور اتنی خفا نشی. میں نے کہا شریف ساڑے نہیں دراتے لاؤں مجھے خفا نشی، لیکن اس دوران جو ہے نا یہ سائڈ کا جیب اس کو کاٹ کے میرے جیب سے موبائل نکال دیا اور زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے کوئی 15 سیکنڈ بھی نہیں لگے. بہت ایکسپورٹ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل دا گورنمنٹ پرسپیکٹیو سے آپ بات کرو گے اسٹل یو ریکوائر اے ویری ہائی لیول آف دا آئی کیو. اور مطلب میں اکثر کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ایک ڈاکو یا چور جتنی ٹریننگ کرتا ہے نا اتنا ایک پولیس یا آرمی والا بھی کرتا ہے. بس ایک کا فرق ہے کہ ایک جائز اور ایک ناجائز ہے، بس اتنا فرق. ٹریننگ دونوں کی سیم ہے. نہیں ایتھیکل ہیکنگ مطلب جتنا میں نے پاکستان افغانستان میں دیکھا ہے اٹ از 100% انیتھیکل. نام انہوں نے ایتھیکل کا دیا ہے بٹ آئی ایم ویری سوری ٹو اسپیک دس کہ اٹ از انیتھیکل. ٹھیک ہے، اس وجہ سے دیکھیں نا کچھ نالجز کو اب یہ کورس دیکھیں میں ادھر پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار سوچ کے اچھا سر یہ کیا ہے. میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ان ڈیپ اس میں نہ جاؤں. کیوں کہ یونیورسٹی نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے اس کورس کو پڑھانے کے لیے کچھ رولز کو ڈیفائن کیا ہے کہ آپ اس تک جا سکتے ہو. لیکن اگر یہی سبجیکٹ میں کسی انٹیلیجنس ایجنسیز کو پڑھاؤں یا پولیس کو پڑھاؤں یا FIA کو یا کسی اور کو پڑھاؤں so it will be totally changed from this thing. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں ادھر گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹیل دیم، اور وہی بات ہوتی ہے کہ آپ کو اگر ایک چور ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر ایک چور جو ہے اس نے پولیس سے ریزائن کیا ہو اور پھر چور بنا ہو، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں اب تھیوریٹیکل تو یہ بھی نہیں ہے ادھر بھی تھیوریٹیکل نہیں ہے. بات سمجھ، لیکن ان کا ڈومین الگ ہے، آپ کا ڈومین الگ ہے. مثلا اگر میں یہ 20 پر کروں گا تو یہ کورس آپ کو کچھ اور طرح سے لگے گا. MS پر میں کر رہا ہوں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر بار میں آپ کے صرف مائنڈ سیٹ کو اوپن کرتا ہوں کہ آپ نے اس میں ریسرچ کیسے کرنی ہے. باقی سمجھ آ رہی؟ دوسرا مطلب آپ اس لیول پر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کر جاؤ، یہ پریکٹیکل 2 منٹ کے کام ہے یہ ہمارا. آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ کویسچن کیا تھا، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس لیول پر کیا یو ول گیٹ این MS بائی کورس ڈگری. بس بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جس کو آپ یہ کہہ دیں کہ مطلب جو پاکستان میں ہے MS بائی کورس کی ڈگری کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ PhD سے نہیں کر سکتے، آپ یونیورسٹی کا جاب نہیں کر سکتے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. دیٹ ول بی اے پرماننٹ فل سٹاپ آن یور ڈگری. بات کی سمجھ آ گئی کہ مقصد بتانے کا یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ دیکھیں کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس آپ جو MBBS ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو MBBS ہوتا ہے وہ آپ کی انویسٹیگیشن آبزرویشنز کرتا ہے. ٹھیک ہے،
جو آپ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ پھر آپ سے اچھا یہ بیماری آ گئی ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اور ایک بیماری تک وہ محدود ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایم بی بی ایس میں آپ پورے باڈی کو پڑھتے ہو، پھر آپ ایف سی پی ایس ایف آر سی پی آپ کرتے ہو یا ایف آر سی ایس آپ کرتے ہو، تو ہارٹ اسپیشلسٹ، ای این ٹی اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، نیورولوجی جو ہے نیورو اسپیشلسٹ، اور اس میں بھی پھر آپ یہ دیکھتے اچھا یہ تو ہے اس نے آج سے 15 سال پہلے ایف سی پی ایس یا ایم بی بی ایس کیا ہے زانتے ساتھ ٹھیک ہے کوشش پس کہ وہ نوے ٹرینڈ بھی اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اس نے نئی ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے. اچھا نیکسٹ جو ہے دیٹ از دا سائفر بلاک چیننگ الگورتھم اور سائفر بلاک چیننگ موڈ. اچھا یہ اگر آپ پچھلی کلاسز کو اگر تھوڑا سا ریوائز کر لیں ٹھیک ہے نا، تو اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈسک کو آپ امپلیمنٹ کریں اور ادھر ایک جگہ پر موڈ لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے نا. تو سب نے تو نہیں، کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھے پوچھا کہ یہ موڈ کیا چیز ہے، تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں پھر بعد میں آپ کو بتاؤں گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وہ موڈ یہ چیزیں ہیں ٹھیک. اگر آپ نے ای سی پی کو چوز کیا تو اٹ مینس دیٹ اٹ انکرپٹس ان دس فارم. اگر آپ نے سی بی سی کو چوز کیا دیٹ از سائفر بلاک چیننگ، سو اٹ انکرپٹس. اب دیکھیں ڈائیگرام میں پہلے آپ کو شو کر دوں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. واٹ از ڈن ود دس؟ دا پلین ٹیکسٹ before encryption it is resolved with the IV. IV stands for initial vector, and then it is encrypted with K. So you get C1, you get P2, but before encrypting it, it is resolved with C1. And you get C2 and so forth. دیکھیں ایک چین سا بن رہا ہے نا، اٹ از کالڈ دا سائفر بلاک چیننگ موڈ. کیا بن رہا ہے یہ؟ ایک چین بن رہا ہے. ایک منٹ اسٹوڈنٹ ہے سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سر میں یہ جو ون کوائن ہے اور بٹ کوائن ہے تو اس میں بلاک چین ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے؟ نہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے. وہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی وہ الگ ہے. اس کے اوپر میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ریاض احمد. وہ اس کے اوپر ریسرچ کرے. وہ ٹیکنالوجی الگ ہے. ہاں وہ بلاک چین جو ٹیکنالوجی ہے وہ جو یوز کرے نا وہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے. وہ یہ والی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹرم یہ استعمال کریں لیکن وہ ٹیکنالوجی علیحدہ. وہ ریاض مطلب یہ جانتے ہیں، آپ شاید نہیں جانتے ہوں ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے ٹھیک ہے. تو بلکہ ایون تھیسس بھی اس کے ایگزام سیکشن میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اوپر وہ ٹیکنالوجی اس سے ہٹ کر ہے. وہ کسی ٹائم ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے نا. لیکن اس کو تھوڑا سا میں اگر آپ کو فرق اس میں اور اس میں بتا دوں ٹھیک ہے، کہ اگر یہ آپ اٹھا لیں، یہ ڈائیگرام آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا یہ والا بلکہ میں ایسے کر دیتا ہوں. یہ ڈائیگرام میں نے کاپی کر دیا، کنٹرول سی، اور جی صحیح ہے. میں کر بھی خیر ابھی اذان ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جی. نہیں کوشش کریں کہ مذہبی جو ٹرمز ہیں نا وہ ذرا احتیاط سے استعمال کریں ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض اوقات جو ہے ہم دانستہ یا نادانستہ طور پر گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیں دو لوگ آپ کے سامنے آ گئے ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ای سی بی ہے، اور یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ سی بی سی. تب آپ دیکھیں آپ اس میں
دونوں میں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ Yes. ٹھیک ہے. और اچھا اب اس میں جو وہ پہلا پسٹن تھا ریپیٹیشن وہ ختم ہو گیا. کیسے کہ if P1 is equal to P5 C1 would be equal to C5 in this. میں ذرا آسانی کی خاطر کلیئر. اب اس میں ایکول نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ پیچھے کے ساتھ زور کر رہا ہے. زار ہوا پھر انکرپٹ ہوا. So if P1 and P2 both are same, still exclusive R. یہاں اس کو XOR زور ہم نارملی بولتے ہیں exclusive R. So still C1 will not be equal to C2. اس بات سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. Clear. اچھا یہ تو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے نا. لیکن اچھا دوسرا اس میں آپ دیکھیں کیا ہے کہ the next encryption is dependent on the previous encryption. Clear? Or in other sense we can say that the previous encryption will become the initial value affects the next encryption. وہ اگلے انکرپشن کو کیا کرتا ہے؟ افیکٹ کرتا ہے. Yes, sir. سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. And the problem of the repetition in the ECB has been resolved. Another term, sir, we can say کیا ہوگا سر؟ جی black کیا ہوگا؟ نہیں پریویس کرے گا. تو اگر یہ فار ایگزامپل nth ہے نا تو وہ n-1 کے ساتھ ہو جائے گا. sir, another term can we say کہ the output of the first جو ہے وہ initial value دوسرے کے لیے بنے ہاں initial value بنا انیشیل ویکٹر. initial value ہاں اب پہلے کے ساتھ تو اب دیکھیں نا مسئلہ یہی آ رہا ہے نا کہ سب کے ساتھ تو ہے لیکن پہلے کے ساتھ مسئلہ ہے. تو ادھر آپ دیکھیں میں ڈیمو آپ کو ادھر آپ جب لیب تھوڑی سی کرو گے تو ادھر میں پھر آپ کو شو کر دوں گا کہ جب آپ سی بی سی کو تو وہ آپ سے آئی بی بھی مانگتا ہے. اور آئی بھی ہم خود سے دیں آئی بی آپ خود سے دیں کوئی بھی آپ کی ہو سکتی ہے. تو اب جو ہے مطلب جو ریسیونگ پوائنٹ کے اوپر ہوگا ٹھیک ہے نا تو اس کو بھی آپ نے آئی بی اور کے دونوں دینا ہوں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھار جو ہے کمپلیکسٹی کو منیمائز کرنے کے لیے آئی بی کو وہ ہارڈ کوڈ کر دیتے ہیں سافٹ ویئر کے اندر. سمجھ آ گئی؟ آئی بھی خود وہ implement کرتے ہیں خود سے لیتے ہیں خود سے کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں کی اور آپ نے اس کو RAND فنکشن کے ساتھ انیشلائز کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو دونوں دینا ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو ہے جو ریپیٹیشن تھی وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اینڈ دا بلاک از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا پریویس ون. اب اس میں ایک ایشو آ رہا ہے کہ if an error occur in any of the previous block it will propagate to the next one. چین ہے نا. Of course. So it is best recommended for error prone setups. یعنی ایسی جگہوں کے لیے یہ بیسٹ ریکمینڈڈ ہے کہ جہاں پر کم از کم ایرر کے چانسز ہوں. But it is not recommended for the areas where the chances of the occurrence of the error is more prominent. So that's why it is not recommended for the erroneous networks. یعنی ایسا نیٹورک are malfunctioning networks. یعنی ایسا نیٹورک جس کے اوپر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہو اور کبھی آپ کنیکٹ ہوتے اور کبھی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. کبھی سگنل اچھے ہوتے اور کبھی سگنلز خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سگنل خراب کا کیا مطلب ہے کہ a noise is added to your actual data نا. تو اگر noise آپ کے actual data کو ایڈ ہو گیا so it will propagate. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو یہ اس کا ایشو ہے.
اچھا یہ تو بلاک اس میں تھے. اس کے علاوہ جو ہے اسٹریم کے اوپر ہیں یعنی کہ جس کو ہم بٹ وائز یعنی ہم بلاکس ہیں وہ اسٹریم سائفر بولتے ہیں. اب اس میں پھر 3 آتے ہیں سائفر فیڈ بیک موڈ, آؤٹ پٹ فیڈ بیک موڈ اینڈ کاؤنٹر. ٹھیک ہے, یہ بس تھوڑا سا میں آپ کو شو کر دوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ پھر اس کے سائفر فیڈ بیک موڈ ہے ود دا ایس بٹس, آؤٹ پٹ فیڈ بیک موڈ یہ ہے. اب اس میں انہوں نے جو کوشش کی ہے نا وہ یہ کہ جو ایرونیس ڈیٹا ٹرانسفر تھا ان دا ایرر پروپیگیشن, ٹھیک ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے پھر کیا ریکمینڈ کیا کہ آپ چیننگ تو کرو بٹ دا ایرر شوڈ ناٹ پروپیگیٹ ٹو دا نیکسٹ ونس. تو یہ پھر 3 ٹیکنیکس انہوں نے کیا ہے. سائفر فیڈ بیک موڈ ہے, آؤٹ پٹ فیڈ بیک موڈ ہے, اور کیا ہے, کاؤنٹر ہے. تو یہ 3 ریکمینڈڈ ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, نماز کے بعد ہم چھوٹی سی ایک لیب اس کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ جو پریویس ورک ہے وہ آپ کو یہاں پر زیادہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, بلاکس وغیرہ کی. اور ایک اور بھی میں آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی پھر ہم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ پچھلا جو لیکچر تھا میرا اس میں نے آپ کو سی شارپ میں بھی اور اس میں بھی پائتھون میں 1-2 لنکس میں نے آپ کو دیے تھے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھ لیں کہ کون سی بھی پروگرامنگ لینگویج آپ کی اچھی ہے تو آپ اس میں اس کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نماز پڑھ